तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा ये सच का सफ़र है और हम रहते हैं सच की तलाश में, खोज में रहते हैं सच और हक़ की, कोशियाँ रहते हैं हक़ाइक़ को जानने के लिए, सरकर्दा रहते हैं सच्चाई की तलाश में। हमारी ये ख्वाहिश और हमारी ये कोशिश होती है कि हम पूरा सच अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए लेके आएँ, ताकि कोई अबहाम, कोई गलतफ़हमी या कोई ऐसा सुकम हमारी गुफ्तगू में, हमारी तहकीक में और हमारी तलाश में रह न जाए, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए किसी किस्म के अबहाम का, किसी गलतफ़हमी का सबब बन जाए। एक दरख्वास्त करना चाहूँगा अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से कि वो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन जिन्होंने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। आप हमारी जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप उनको पसंद करते हैं, आप उन पे अपनी आरा का इज़हार करते हैं, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। ऐसे नाज़रीन जो हमारे इस चैनल पे नए हैं, जो आज हमारी ये पहली वीडियो देख रहे हैं या जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं हम्बली दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को, TTN को, द ट्रुथ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि जितने हमारे प्रोग्राम आएँ वो सब आप तक पहुंच सकें। और एक और गुजारिश कि इन प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने इनमेट्स के साथ शेयर करें। हम चाहते हैं कि सच की ये आवाज़ सब तक पहुँचे, क्योंकि हम सब सच और हक़ के फ़र्जंद हैं। कलाम मुक़द्दस में भी मरकूम है कि बस तुम सच्चाई से वाक़फ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। लेकिन आज जो हमारे साथ हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है, वो हमारे चैनल का, हमारे स्टूडियो का हिस्सा भी हैं। खुदा ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है। आप जानते हैं कि पिछला पूरा महीना मार्च और अप्रैल का महीना जो है वो मसीही कौम के लिए किसी अबतरी से कम नहीं था। हर रोज़ कोई ना कोई दुख, तकलीफ़ और परेशानी वाली खबर आती थी। हमारे लोगों में खौफ और परेशानी की फ़ज़ा इस कदर सरायत कर चुकी थी कि मुझे ये तजर्बा हुआ कि बहुत से लोग अपने घरों में खाना नहीं पकाते थे, शोक की हालत में रहते थे, दुख की हालत में रहते थे, परेशानी में रहते थे। लेकिन मैं एक बात का गवाह हूँ कि स्याह रात जितनी मर्ज़ी लंबी हो, तवील हो, डरावनी हो, उसमें तूफ़ान हो, आंधियाँ आ जाएं, सूरज ज़रूर तलू होता है। हालात बदल जाते हैं, मामलात बदल जाते हैं, दुख खुशी में तब्दील हो जाता है, नाकामी कामयाबी में बदल जाती है, गुप्त अंधेरे रोशनी में बदल जाते हैं, धूप छाँव में बदल जाती है। और यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, यही हकीकत है जिससे बाज़-औक़ात हम नज़र चुराते हैं। लेकिन बहरहाल हमें इसी ज़िंदगी को जीना होता है, कभी खुशी कभी गम। इस सारे सफ़र में यकीनन पूरी कौम ने बहुत ज़्यादा सफ़रिंग की, दुख परेशानी से भी लड़े। लेकिन इसी जंग में, इसी लड़ाई में जब आप सच्चे दिल से, सदके दिल से आप मेहनत करते हैं तो फिर खुदा आपकी आवाज़ को सुनता है और फिर खुदा आपको आपकी आवाज़ का जवाब देता है। और वो जवाब आपको दुख में से निकाल के खुशी में ले आता है। वो आवाज़ आपको नाकामी से निकाल के
کامیابی میں لے آتے ہیں۔ اور آج اسی طرح کی ایک سٹوری کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے بہت ہی معزز ماہر قانون، لیگل ہیڈ ہیں ایک بہت بڑے ادارے کے جو مسیحیوں کے لیے خصوصی خدمات سر انجام دے رہا ہے، امپلیمنٹیشن مائنارٹی رائٹس فورم، جس کو جناب سیمول پیارا صاحب جو ہیں چیئر کرتے ہیں۔ اور آج کی ہماری معزز مہمان شخصیت جناب نیاز عامر ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں عظیم ماہر قانون ہیں، اور وہ اس بڑے ادارے اس کے تمام قانونی معاملات کو دیکھتے ہیں۔ نیاز عامر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جڑامالہ واقعہ بہت اس پہ بات ہوئی، بہت سے پروگرام ہوئے، بہت سے اس کے بارے میں سوالات بھی اٹھائے گئے، بہت سے اس کے بارے میں تردد بھی ہوئے، لیکن اس کے بارے میں جو گفتگو آج ہم آپ سے کریں گے وہ یقیناً سانحہ جڑامالہ، سپریم کورٹ، پولیس، ملزمان، مدعیان، گواہان، عدالتیں اور عدالتوں میں ہونے والی کارروائیاں، آج ہم آپ کے سامنے سارے حقائق لے کے آئیں گے۔ نیاز عامر بھائی، سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے کہ ہمارے ملزمان اتنے زیادہ تھے لیکن ان ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا، جو گرفتار ہوئے وہ اپنی ضمانتیں کروا کے یا اگر ٹرائل ہوئے تو بری ہو کے گھروں کو چلے گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ہمیں جو سپریم کورٹ کی ایک ڈائریکشن آئی ہے، سپریم کورٹ کا جو ایک حکم نامہ آیا ہے، آپ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ جی، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ٹی ٹی این کی آل ٹیم کا اور اپنے خداوند کا، جب ہم یہاں پہ موقع ملا ہے کہ ہم یہ بہت ساری چیزیں اپنے مسیح بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ آپ کا سوال طارق چودھری صاحب بہت انٹرسٹنگ کویشچن ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی روشنی ڈال دینا جو ہے وہ ایک نہایت ہی ضروری ایک عمل ہے کہ اگست 16 2023 کو جب یہ سانحہ ہوا تو اس میں آلموسٹ کوئی 5000 سے لے کے تقریباً 6000 لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز درج ہوئی تھیں، اور اس میں جو اریسٹ ہوئے تھے تقریباً وہ 100 200 150 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور جو اریسٹ بھی ہوئے وہ بھی جو تھے وہ وقت کے مطابق جن کے اوپر کچھ کم ایسے ایلیگیشنز تھے، مطلب شور شرابہ تھا یا کوئی ایسے کوئی پتھراؤ تھا، جلاؤ گراؤ کا اتنا زیادہ ہینیس افینس نہیں تھے، ان کو آنریبل ہائی کورٹ نے بیلز بھی جو تھی وہ گرانٹ کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ لوگ تھے جو بے گناہ بھی پائے گئے، پھر کچھ ڈسچارج ہو گئے اور کچھ اریسٹ ہی نہیں ہوئے۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسٹر سیمول پیارا صاحب جو آئی ایم آر ایف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھرپور کوشش کی، چونکہ وہ ہر سو موٹو خداوند کا فضل ہے، خداوند نے ان کو یہ خدمت کا یہ جو توڑا دیا ہے وہ یہ اپنا خدمت کا حصہ ڈال رہے ہیں، اور اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی قوم کے لیے رات بھر جاگتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور ہمیں بھی انکریج کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنا ہاتھ بٹائیں۔ تو انہوں نے چونکہ یہ سو موٹو ایکشن کروایا ہوا تھا اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان سے، تو انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک اپلیکیشن فائل سی ایم فائل کی تھی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کو نہایت ہی قابل عزت چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 رکنی بینچ پر مشتمل فل بینچ نے پر آرڈر ایک جاری کیا۔ انہوں نے اپلیکیشن یہ سی ایم میں جو ڈالی تھی وہ یہ فائل کی کہ ہمارے جو بقیہ ملزمان ہیں جن کو ابھی تک اریسٹ ہی نہیں کیا گیا، ان کے بارے میں بھی جو ہے کہ ڈائریکشن دی جائے کہ پولیس جو ہے متعلقہ وہ ان ملزمان کو بھی اریسٹ کرے اور باقاعدہ طور پر ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر کے آیا جائے۔ تو اس پہ جو ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے اور 2 رکنی بینچ نے اس پہ بڑا مدبرانہ بہت ڈیٹیل میں ایک فیصلہ دیا، اور ان میں آئی جی پنجاب کو اور دیگر ہائی آفیشلز کو ہدایات جاری کی کہ جو ملزمان ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئے یا اشتہاری ہیں ان کو کیوں ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، ان کی اریسٹ کو ہر طریقے سے ممکن بنایا جائے۔ جی ناظرین، آپ نے جانا کہ سپریم کورٹ میں آئی ایم آر ایف کے چیئرپرسن جناب سیمول پیارا صاحب نے ایک سی ایم فائل کی، جس کا مقصد مسیحی قوم
کہ تحفظات اور مسیحی قوم کے مطالبات جو ہیں وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے رکھنا، کہ چونکہ ایک مدت ہو گئی ہے، ملزمان ابھی تک انصاف کے کٹہرے میں نہیں لائے گئے، جس کی وجہ سے مسیحیوں کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور اضطرابیت ہے۔ لہٰذا وہ تمام ملزمان جنہوں نے دن دہاڑے چرچز کو جلایا، لوگوں کے گھروں کو جلایا، لوگوں کو بے گھر کیا، لوگوں کو بے آبرو کیا، لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں بھاگنے پر مجبور کیا، ایسے سفاک ملزمان کو ضرور سامنے لایا جائے۔ یہ ایپلیکیشن جو ہے سپریم کورٹ میں دی جاتی ہے تاکہ ایسے تمام عناصر کا محاسبہ کیا جائے، اور جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری مسیحی قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان آفریدی صاحب کا اور ان کے ساتھ دیگر جو بینچ تھا، ایک بڑا فیصلہ مکروہ کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، لیکن اس کے لیے مزید کیا کیا اقدامات کیے گئے ہم جانیں گے۔ جناب آج کے ہمارے معزز مہمان ماہر قانون نیاز احمد ایڈوکیٹ صاحب کی زبانی۔ نیاز احمد بھائی، سپریم کورٹ نے ڈائریکشن کر دی آئی جی پنجاب کو، آپ کا آئی جی پنجاب صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا یا کوئی ملاقات ہوئی اس بارے میں؟ جی طارق چور صاحب، یہ جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے جو ڈائریکشن دی اس میں جڑانوالا کے ایکیوزڈ کی گرفتاری کے بارے میں، تو ہم نے اپنے جو چیئرمین صاحب سیمول پیارا صاحب کی قیادت میں آئی جی پنجاب صاحب سے اور اس کے بعد آر پی او سے فیصل آباد، آر پی او، سی پی او، آر پی او، ایس پی لیگل سے سب سے ہماری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ہمیں اس بات کی یقین دہانی دلائی۔ ہم نے باقاعدہ طور پہ ان کو مٹیریل دیا، وٹنسز دی، لسٹ دی، ان کو فوٹیج دیں اور فوٹوگرافس بھی دیں ان کو، اور کچھ ویڈیوز بھی ہم نے ان کو پرووائڈ کی، اور انہوں نے ہمیں ہر ممکن طریقے سے جو ہے وہ یقین دہانی دلائی، اور وہ گرفتاریوں کا عمل جو رکا ہوا تھا 2-1.5 سال سے، وہ پھر سے شروع ہو گیا، اور اس کے لیے ہم حکومت کے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اور وقت کے حاکم آئی جی پنجاب صاحب کی اور تمام ہائی آفیشلز کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ جی ناظرین، یقین ہے، امید ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے جڑانوالا کے مسیحیوں کے اندر خوف و ہراس پھیلایا، جلد انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ نیاز احمد بھائی، یہ تو ابھی جو لوگ گرفتار ہوں گے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہونا باقی ہے۔ وہ لوگ جو گرفتار ہوئے، جن پر ٹرائل ہوئے، میری مراد عدالتوں میں جو آپ مختلف مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا ابہام ہے کہ جڑانوالا کیس میں ملزمان بری ہو گئے ہیں، گھروں کو چلے گئے ہیں، دیگر کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس میں چاہتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کوئی ایک ایف آئی آر نہیں تھی، دوسری بات یہ ہے کسی ایک تھانے کے کیسز نہیں تھے، جی، تیسری بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک جگہ پہ یا کسی ایک عدالت میں یہ ٹرائل نہیں ہو رہے تھے، مختلف عدالتوں میں، مختلف تھانوں میں یہ کیسز جو ہیں وہ ٹرائل ہوئے یا پھر ان کی تفتیش ہوئی۔ آپ چونکہ اس کے جو مرکزی کیس میں پیش ہوتے ہیں، لیفٹ رائٹ بھی بے شمار وکلاء جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، اصل حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے اس سارے معاملے کی؟ جی چور صاحب، ویری گڈ، آپ نے یہ بھی بہت اچھا سوال کیا، اور مجھے ہر دفعہ جب بھی میں اپنے ٹی ٹی این چینل پہ جب بھی میں آتا ہوں تو مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو آپ کا یہ بھی کویشچن میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ 26 چرچز جو تھے وہ پورے گاؤں میں، مطلب پورے وہ جو تحصیل جڑانوالا تھی وہاں پہ مختلف علاقوں میں
چند گز کے فاصلے پر، چند کلومیٹرز کے فاصلہ پر جو تھے وہ چرچز جلائے گئے تھے اور بے حرمتی کی گئی اور جلاؤ گراؤ کیا گیا، لوگوں کو نکالا گیا، یہ سارا کچھ ہوا. اور اس کی جگہ جہاں جہاں پہ جس بھی تھانے کی جورسڈکشن تھی اسی ہی تھانے کے اندر وہ ایف آئی آر درج ہوئیں. اور 5 ایف آئی آرز تو ایسی ہیں جن میں اسٹیٹ خود جو ہے وہ کمپلیننٹ ہے. اسٹیٹ سے مطلب پولیس جو ہے وہ خود، جو متعلقہ ایس ایچ او صاحب وہ خود اس میں جو ہے نا وہ مدعی بنے اور انہوں نے وہ ایف آئی آر 5 اسٹیٹ کیس ہم ان کو بولتے ہیں کہ جو ایف آئی آر جس میں مدعی جو ہے وہ پولیس خود بنی. اور باقی جو ایف آئی آرز تھیں وہ مختلف جگہوں پہ، تھانہ سٹی جڑا والا میں ہے، تھانہ صدر جڑا والا میں ہے، اس طرح کافی ساری ایف آئی آرز ہیں جو مختلف جگہوں کے اوپر ہوئی ہیں. اور کچھ ایف آئی آرز میں تو نارمل سی ایک بات ہے کہ جلاؤ گراؤ کیا گیا، شور شرابہ ڈالا گیا اور پتھراؤ کیا گیا. تو وہ جو ایف آئی آرز کا جو ورژن تھا وہ بھی ایک مطلب کافی لوسٹ قسم کا لکھا گیا تھا کہ جس میں اتنا زیادہ شور شرابہ ڈلا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی جلاؤ گراؤ نہیں زیادہ اتنا ہوا کہ وہ اگر چیئر جل گئی ہے یا کچھ دروازہ جل گیا یا کچھ اس طریقے سے ہوا ہے تو وہ اس میں جو ہے نا ان کے باقاعدہ طور پہ وہ اکیوز جو تھے ان کو ریسٹ تو کیا گیا، جو موقع پہ ریسٹ ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کی عدالت فیصلہ آباد میں وہ ان کی ضمانتیں جو درخواست ضمانتیں تھیں وہ کینسل ہوئیں. اور اس کے بعد جب آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں جب آئے تو وہ پھر آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ان ملزمان کو بیلز بھی گرانٹ کر دی، ان کو ضمانت پہ رہائی دے دی گئی. اور اس کے بعد جب وہ باقاعدہ طور پہ دہشت گردی کورٹ فیصل آباد میں ان کا ٹرائل جب چلا تو ان کے خلاف جن میں اسٹیٹ میں کمپلیننٹ تھی جن کیس میں، ان میں کچھ پراپر طریقے سے ان کے خلاف جو ایویڈنس جو تھی وہ عدالت میں پیش نہیں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اکیوزڈ ملزمان جو جلاؤ گراؤ میں تھے یا شور شرابہ میں کر رہے تھے، واویلا کر رہے تھے یا کچھ یا کوئی ڈنڈا سوٹا لے کے کر رہے تھے یا صرف ٹیرر پھیلا رہے تھے، ان لوگوں کو جو ہے وہ دہشت گردی کی کورٹ سے ٹرائل کورٹ جو ہے وہ فیصل آباد نے وہاں سے ان کو بری کر دیا تھا. اور اس میں دوسری جو ہمارے بہت سارے کیسز میں ہمارے وکلا نہایت ہی قابل احترام وکلا برادری کے دوست جو ہیں وہ اپنے اپنے کیسز میں کر رہے ہیں. ان میں سے 3 کیسز ایسے ہیں جو ایک مرکزی کیس کا جو سمجھ لیں کہ پورے سانحہ کی ایک بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا، وہ اس میں 3 کیس ہیں جن کے ایف آئی آرز نمبر 1296/23 اور 1297/23 اور 1298/23، یہ 3 اہم کیس ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جس میں مرکزی ملزم جس نے اپنا کرین چلا کے باقاعدہ طور پہ چرچز کو شہید کیا اور بے حرمتی کی اور کراس کی، اور ہماری ساری جو مسیحی بکس تھیں، مسیحی تصاویر تھیں، ان کو جو ہے نا اس نے شہید بھی کیا اور ان کی بے حرمتی کی. اور وہ ملزم اس کے خلاف، چونکہ وہ کرین جو تھی وہ صفا مثل پر موجود ہے، وہ ریکور ہو چکی ہوئی ہے پولیس کی اور گواہان کی موجودگی میں، اور ہمارے گواہان جو دہشت گردی کی کورٹ میں جب میں پیش ہو رہا ہوں تو وہ باقاعدہ طور پہ میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، ہمارے مدعیان کو بھی، اور اپنے گواہان کی ان کی ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں. اور وہ سلام کے لائق ہیں کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے بڑی مضبوطی سے، دل جمی سے اپنے خدا کے گھر کی حفاظت کے لیے جو انہوں نے بیانات دیے، گو کہ انہیں پریشر بھی تھا اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے چور صاحب کہ گاؤں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جی، صلح صفائی کریں یا کچھ معافی نامہ دیں کچھ اس طریقے سے، لیکن انہوں نے وہ کوئی بھی دباؤ برداشت نہیں کیا اور انہوں نے بڑی ہمت سے جو اپنے باپ کے گھر کی حفاظت کے لیے انہوں نے بیانات دیے. اور میں اس کو پراپر طور پہ کر رہا ہوں. ابھی اس میں ڈائریکشن جو اس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے وہ 6 ماہ کے اندر اندر کیس کو فیصلہ کرنے کے لیے ہوئی. اور اس کیس میں جو دہشت گردی کی کورٹ ہیں انہوں نے ہفتے میں 2-3 ہیئرنگز اس پہ ڈے بائی ڈے آلموسٹ جو ہے وہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں، اور میں پیش ہو رہا ہوں باقاعدہ طور پہ. اور ہماری خداوند سے دعا ہے اور منت ہے اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ آپ سب کی دعاؤں سے، میری ماؤں بہنوں کی دعاؤں سے وہ دن دور نہیں جس دن ہمیں انصاف ملے گا اور خداوند کے گھر کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جو رول ادا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور لکھا ہے چونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اور تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. تو ہم سب، یہ ہمارے باپ کا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم سب اس کے لیے کھڑے ہیں. ہم اپنی خدمت کا جو حصہ ہے وہ ڈال رہے ہیں. میری اپیل ہے، میری
मिन्नत है अपनी जवान बेटियों से, माओं से, बहनों से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से कि हमारी टीम को, IMRF की टीम को और चेयरमैन सैमुअल प्यारा साहब को और पूरी टीम को, हम सब को, और TTN को भी। TTN जो है हमारे हर चीज़, हमारे हर काम के ऊपर स्पेशल तौर पे नज़र रखती हैं, और इन्हीं की कोशिशों की वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी जो हमारे दूर दराज इलाकों में भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, ख़ानदान बैठे हैं, वो उन तक ये खबर पहुँचाते हैं। मैं उनके लिए भी दुआ की अपील करूँगा कि खुदावंद TTN को भी बहुत ज़्यादा बरकत दे, TTN की टीम को, IMRF की टीम को, और हम सब को अपनी दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, आपने जाना कि बहुत से ऐसे मुल्ज़मान जो माइनर ऑफेंसेस में, कानून का तालिब इल्म होने के नाते मैं इस बात को समझता हूँ कि जब एक बलवा होता है तो उसमें चंद एक मरकज़ी मुल्ज़मान होते हैं जिनका मेन रोल होता है, लेकिन बाकी सारे शोर शराबे वाले, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि हो क्या रहा है, वो सिर्फ हजूम का हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो हैं वो ज़मानत फौरी तौर पर मिल जाती है, चूँकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, काबिल ज़मानत ये जुराइम होते हैं जो आमतौर पर किसी किस्म के भी बलवे में फौरी तौर पर बंदों को ज़मानत भी मिल जाती है। जब वो ट्रायल में जाते हैं तो नाकाफ़ी शहादत होने की वजह से वो बरी भी होते थे। लेकिन जो मेन मुल्ज़मान हैं, जिनका किरदार है, जो इस सारे सानहे के ज़िम्मेदारान हैं, वो अभी तक पाबंद सलासल हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं। और हमारा ये कवी ईमान है, हमारा भरोसा है खुदा कादिर मुतलक पर, जो अपने घर की रखवाली करना खूब जानता है, और हम जैसे नकम्मों को वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ना सिर्फ IMRF बल्कि दीगर भी हमारे बहुत से दोस्त वकला जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बड़ी दिलजमई से काम कर रहे हैं, और वो बड़ी संजीदगी के साथ अपनी कौम की, अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ताकि जो खुदा के घर की गैरत है, जो खुदा के घर को बेहुरमत करने वाले ज़िम्मेदारान हैं, वो कैफरे किरदार तक पहुँचे, और आइंदा किसी को ये जुरत ना हो कि वो खुदा के घर को ललकार सके, खुदा की गैरत को ललकार सकें, और खुदा के घर की, खुदा के इल्हामी कलाम की, इल्हामी किताबों की, और दीगर जो खुदा के घर से वाबस्ता लवाजमात हैं, वो उनको बेहुरमत ना कर सके। नियाज़ अहमद साहब, क्या आप देखते हैं कब तक ये जो मुल्ज़मान हैं, आप चूँकि ट्रायल में जाते हैं, किस स्टेज पे हमारा अभी ये केस है, और कब तक आप कौम को खुशखबरी दे रहे हैं? जी चौर साहब, ये अभी जो मैंने बताया कि 3 FIRs हैं, उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये हुई है, और हम अपने स्टेट के शुक्रगुजार हैं कि स्टेट की तरफ से जो पेश होते हैं वकील साहबान, DPG साहब, जिसे सरकारी वकील आसान लफ्ज़ों में मैं बताता हूँ, जो हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से पेश होते हैं, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी कि चूँकि वो क्रेन की जो बरामदगी हुई थी मुलज़म से, वो 1296/2023 FIR जो थी उसमें वो रिकवरी हुई थी, और उसमें जो गवाहान थे उनका नाम 1297 में भी वो FIR जो हुई थी, 1297 की FIR में भी वो जो क्रेन की बरामदगी थी वो डाली गई थी, और 1298/23 जो FIR हुई थी वो भी थाना सदर की थी, उसमें भी वो क्रेन की जो बरामदगी थी वो डाली गई थी। और उन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कि जी 1296 में जो रिकवरी हुई है उन गवाहान को 1297/23 में भी बुलाया जाए, और वो रिकवरी के गवाह हैं, और वो मेन गवाह हैं, वो मेन बैक बोन है केस की, क्रेन और क्रेन के विटनेसेस, और क्रेन की रिकवरी जो है वो मेन है। तो उसमें दोबारा से पिछले हफ्ते की बात है, मैं दहशतगर्दी की कोर्ट में था, तो वहाँ पे मैंने जाके वहाँ पे एक स्टेटमेंट्स करवाई 1297 में और 1298/23 में, दोनों FIRs में। जी हम इस बात को ऑन ओथ बरहलफ
یہ بات تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ برآمدگی کرین کی اس ملزم نے کرائی. اور بلکہ اس میں انٹرسٹنگ سوال دہشت گردی کورٹ میں اٹھا ہوا. انہوں نے پوچھا جی کس نے برآمد کرائی؟ تو ہمارے جو گواہان تھے خداوند نے ان کو اتنی ہمت قوت اور طاقت عطا کی اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ دل جمی سے خوشی سے اور بہادر دلیرانہ طور پہ انہوں نے ایسے انگلی کا اشارہ کر کے کورٹ میں کہ جی یہ بندہ تھا، یہ تھا جو ابھی ریسٹ ہے، اس سے برآمد ہوئی تھی، ہم موقع پہ تھے اور اسی نے ہمارے سامنے جا کے برآمد کروائی ہے. تو وہ بڑا اچھا ہوا ہے. ابھی ہم آپ کے اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ کب تک؟ ہوپ فلی خدا کے فضل سے یہ کچھ گواہان جو ہے تقریباً 80% گواہان جو ہے وہ ہو چکے ہوئے ہیں. باقی کے جو گواہان ہیں ان کے بھی بیانات اسی طرح قلم بند ہوں گے اور 2-4 رہ گئے ہیں. وہ کوئی ایک کہا جا سکتا، ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ایک فائنل بحث ہوگی اور فائنل بحث کے بعد خداوند کے گھر سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری قوم کو انصاف ملے گا. یقیناً شریر شرمندہ ہوگا اور صادق برکت پائے گا. یہ خدا کا فیصلہ ہے، خدا کے کلام کا فیصلہ ہے. ہم امید اور یقین رکھتے ہیں کہ خدا کے فضل و کرم سے جلد شریر جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. بدی کے منصوبے ترتیب دینے والے اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے اور خدا کا جلال ظاہر ہوگا. یہی ہمارا ایمان ہے، چونکہ جب ہم خدا پر اپنا پورا توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ضرور ہماری منتوں کو، ہماری فریادوں کو سنتا اور جواب دیتا ہے. نیاز احمد صاحب، ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے مصروف ترین وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لے کے آئے اور میری قوم کو، میرے ناظرین کو آپ نے سانحہ جڑاں جو کہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا ایسا لمحہ ہے، جب بھی جڑاں کا ذکر آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ جاتی ہے، خوف کے سائے منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے اس کے بارے میں حوصلہ افزا باتیں کر کے آج قوم کو یہ بتایا کہ جلد ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر لیں گے اور جلد ہم وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہوں گے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. کوئی پیغام آپ ہماری قوم کو دینا چاہیں تو؟ میں اپنے ہر پروگرام میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو جو خدا نے خدمت کا توڑا دیا ہے وہ دعا کا دیا ہے. ہمیں دوڑ بھاگ کرنے کا خدمت کا توڑا دیا ہے. ہمیں قانون کی جو مدد کرنے کا ایک خدمت کا توڑا وہ ہم ادا کر رہے ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے عاجزانہ اپیل کرتا ہوں، آپ اپنی دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو، آئی ایم آر ایف کے چیئرمین صاحب کو اور مجھے اور ٹی ٹی این کی پوری ٹیم کو، جو بہت ساری باتیں جو ہمارے ناظرین تک جو دور دراز کے علاقوں میں رہ رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، تو یہ اسی چینل کے وسیلے سے جو ہے کہ بہت ساری خبریں آپ تک پہنچ جاتی ہیں. تو میری عاجزانہ اپیل ہے کہ اپنی دعاؤں میں میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، بڑے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کریں. ہمیں آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے ہی کامیابی ملتی ہے اور ملے گی، اور وہ دن دور نہیں جس دن خدا کے گھر کا انصاف ہوگا اور ملزمان جو اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے. بہت شکریہ. ناظرین، محبت کا اور وفا کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہماری سچ کی تلاش ایسے ہی جاری رہے گی اور ہم ہمیشہ آپ تک پورا سچ لے کے آنے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے میں شکر گزار ہوں خدا قادر مطلق کا، جناب نیاز احمد ایڈوکیٹ صاحب کا، آئی ایم آر ایف کا، جن کی وجہ سے ہماری قوم کے لیے ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے ہماری قوم احساس تحفظ محسوس کرتی ہے. اگلے پروگرام میں کسی دیگر معزز مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان طارق سراج چودھری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.